बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले दो तीन अहम खबरें ले लें। पहली खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि उसके पास असल रिकॉर्ड नहीं है। हुआ कुछ यूं है कि सुलेमान अकरम राजा और शुएब शाहीन साहब ये कोर्ट में गए हैं, तो कोर्ट ने कहा है कि ये उम्मीदवारों का बुनियादी हक है कि उनको असल फॉर्म 45 वो मुहैया किए जाएं। अब इलेक्शन कमीशन का प्रॉब्लम ये है कि अगर वो असल फॉर्म 45 देता है तो सुलेमान अकरम राजा और शुएब शाहीन जीते हुए हैं, और अगर वो जो अपने तैयार किए हैं वो देता है तो उसमें जो है ना वो टेम्परिंग पकड़ी जाएगी। तो बहरहाल ये अब इलेक्शन कमीशन जो है ना वो क्या करता है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, आपको पता है। इसके अलावा जो है वो ट्रंप बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो था जुर्माना वो बहुत कम कर दिया है कोर्ट ने, और अब तो दिन ब दिन जो है वो वन साइडेड जो है वो मुकाबला होता जा रहा है जो बाइडन और ट्रंप का, तो उनका जुर्माना भी कम हो गया है। बहुत अहम खबर है कि सेनेटर तलहा महमूद ये 2002 से मौलाना फजल रहमान के साथी थे, मिनिस्टर भी रहे हैं, कमेटियों के चेयरमैन भी रहे हैं, कमेटियों के मेंबर भी रहे हैं। अब उन्होंने 180 डिग्री का जो है ना वो टर्न लिया है और वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताने वाले बता रहे हैं कि चूंकि मौलाना फजल रहमान की पार्टी की एक दो सीट है केपीके में, तो तलहा महमूद के साथ वादा किया गया है कि उनको सिंध असम्बली से या बलूचिस्तान असम्बली से जो है वो सेनेटर बनवा दिया जाएगा। तो ये बड़ी अहम खबर है कि वो 2002 के जो साथी थे मौलाना फजल रहमान के, वो उनका साथ छोड़ गए, और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये सारा किया धरा उनका है, और अब इस्टेब्लिशमेंट उनकी पार्टी को भी वो डेंट डाल रही है या तोड़ रही है। बहरहाल फजल रहमान साहब खुद बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में वो क्या मेयार है सियासत का, और इन सियासतदानों की कुल मिला के औकात कितनी है, ये कीमत कितनी है। ये गेम तो फजल रहमान साहब करते रहे हैं ना। ये इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में जब गेमें चल रही थी, वारदातें डाली जा रही थी, तो मौसूफ जो है वो सदर थे पीडीएम के, जब सिंध हाउस में जो है ना वो क्रेटों के क्रेट जा रहे थे मशरूब मगरिब के, और मसाजर कुड़ियां जा रही थी, तो वो सबके चश्मदीद गवाह थे मौलाना फजल रहमान कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो 73 के आइन के तनाजुर में उस वक्त वो चुप रहे कि ये शरई है सारा कुछ, इन्वर्टेड कॉमास में शरई। बहरहाल उनको डेंट पड़ा है और तलहा महमूद साहब उनको दागे मुफारकत दे गए हैं। हमारा जो वीलॉग है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका के 44वें सदर इब्राहिम लिंकन, जिन्होंने तसव्वुर दिया था कि जमहूरियत जो होती है ना ये जमहूर से होती है, डेमोक्रेसी, और उन्होंने तारीफ की थी कि ये लोगों की हुकूमत होती है, ये लोगों के लिए होती है, और ये लोगों के जरिए होती है। यानी आप इस बात पे गौर करें ना कि इस हुकूमत का जो न्यूक्लियस होता है, इस हुकूमत का जो मरकज होता है वो लोग होते हैं, वो अवाम होते हैं। ये आती भी अवाम के जरिए है और ये होती भी अवाम के लिए है। अब अगर आप अपनी हुकूमत से इस किस्म की हमाकत की कोई जो है ना वो तवक्को रखें कि वो आपके लिए कुछ करेगी, क्योंकि ये लोगों की हुकूमत नहीं है, ये माफियाज की हुकूमत है, ये लुटेरों की हुकूमत है, ये डाकुओं की हुकूमत है।
اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یہ لوگوں کے ذریعے بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے تو ان کو دھتکارا، 8 فروری کو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ووٹ نہیں دیے، یہ تو ہار گئے۔ لیکن پھر میں نے بتایا کہ اس صدی کا سب سے زبردست جو طریقہ ایجاد کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مبینہ طور پہ اور سکندر سلطان راجہ نے، کہ وہ فارم 47 لے آئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فارم 40 ہر کوئی رزلٹ لے کر پولنگ سٹیشن سے جشن منا کر خوش ہو کر اپنے ڈیرے پہ پہنچ گیا۔ تو سکندر سلطان راجہ کی وہ جو شیطانی سوچ تھی، اس نے فارم 47 صبح جاری کر دیے۔ سکندر سلطان راجہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ نون لیگ بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ صرف میں کر سکتا ہوں۔ تو سکندر سلطان راجہ صاحب کی خدمت میں پیش تھا، عرض کرنا تھا کہ جب تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو، جب آپ جیسا بے حیا شخص ہو، جب آپ جیسا غیرت سے عاری شخص ہو، جب آپ جیسا ٹٹ پونجیا ہو تو وہ یہ بات بڑی بہادری سے اور دھڑلے سے کہہ سکتا ہے کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ کوئی غیرت والا انسان یا کوئی خاندانی انسان تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جس طرح آپ نے پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ بہرحال ہم یہ غلیظ ٹاپک چھڑ گیا، ہم بات کر رہے تھے ابراہم لنکن کی۔ ابراہم لنکن جو ہے نا وہ بڑے تنگ آ گئے اس سے خانہ جنگی سے، تو اوپر نیچے انہوں نے جرنیل تبدیل کیے، جرنیلوں نے اپنے فلسفے جھاڑے، اس طرح کر دیں اور اس طرح کر دیں۔ تو بہرحال جو بات آج آپ سے شیئر کرنی تھی ابراہم لنکن کی، کہ حسب معمول ایک جرنیل نے اپنا فلسفہ پیش کیا کہ اس طرح کر لیں اور اس طرح کر لیں، اور ساتھ ایک دوسرے بندے نے سفارش کی کہ اس کو اتنے میڈل لگے ہوئے ہیں اور اس کو اتنے ایوارڈز ملے ہوئے ہیں۔ تو ابراہم لنکن نے تنگ آ کر کہا تھا کہ خدا کے لیے مجھے تمغوں والا جرنیل نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا جرنیل چاہیے جو جنگ جیت سکے، جو مجھے جنگ جیت دے۔ تو بہرحال جنرل جو میٹر کرتا ہے نا جنگ میں، وہ جنرل وہ ہوتا ہے جو جنگ جیت کے دے، ورنہ میڈلز تو آپ نے دیکھے ہیں، آج سے 2 دن پہلے میڈلز قیم علی شاہ کو بھی ملا ہے اور جو ہے نا وہ بخاری کو بھی ملا ہے، وہ ایک صحافی ہے جس کا کام جو ہے نا وہ نون لیگ کی عمر گزر گئی ہے، سلیم بخاری ہے یا پتہ نہیں کیا، اس کو بھی ملا ہے۔ تو بہرحال چینی کہتے ہیں کہ جب تک بلی جو ہے نا وہ چوہا پکڑ لینا، اس کے سیاہ اور سفید ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لنکن نے کہا تھا مجھے تمغوں والا جرنیل وہ نہیں چاہیے، مجھے ایک ایسا جرنیل چاہیے جو جنگ جیت دے۔ آج سمیع ابراہیم نے بڑا اہم ویلاگ کیا ہے۔ سمیع ابراہیم نے کہا ہے صحافیوں سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی اور بشرا بی بی کی، اور یعنی کافی عرصے بعد اور غیر متوقع طور پر وہ بشرا بی بی نے کافی جو ہے وہ لمبی بات کی ہے صحافیوں سے، اور اس کا جو مرکزی خیال تھا بات چیت کا وہ تھا رانا ثناءاللہ کا بیان، جس میں رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا جب تک وجود ہے تو پاکستان میں نہ امن ہو سکتا ہے، نہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو اس پہ بڑے جو ہے وہ کنسرن شو کیا بشرا بی بی نے، اور انہوں نے 3 لوگوں سے درخواست کی۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ڈی جی سی جو ہے وہ میجر جنرل فیصل نصیر سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو مائنوٹلی دیکھیں۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ اگر عمران خان زمان پارک میں ہوتے یا عمران خان بنی گالہ میں ہوتے تو بات اور تھی، کیونکہ ان کی پرسنل سیکیورٹی ہوتی، اگر ان پہ خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہوتا، کوئی حادثہ ہوتا، تو ہر کوئی کہتا کہ یہ کہ سیکیورٹی ان کی اپنی ذمہ داری تھی، ان کی اپنی سیکیورٹی لیبس تھے۔ لیکن اس وقت عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں،
یعنی یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے اور نہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہو، پھر باہر سے آپ کو اگر 10-10 سال کے بچے بھی پتھر ماریں یا 10-10 سال کے بچے بھی آپ کو ٹیز کریں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو پنجرے میں بند ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے کنٹرول میں۔ اب اگر ریاست ان کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہے، ریاست ان کے ساتھ کوئی بھی واردات کرنا چاہے، یعنی وہ خدا نخواستہ کھانے میں کچھ ملا سکتی ہے، وہ خدا نخواستہ یعنی کئی طریقے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو کہ رانا سنولا جیسے لوگ، یہ تو مافیا ڈان ہیں، ان کو تو ایسے ایسے طریقے آتے ہوں گے، یعنی ایسے تو فلموں میں بھی طریقے، کیونکہ ان کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ عابد شیر علی کا باپ تھا اور وہ تھا جی چودھری شیر علی۔ چودھری شیر علی نے نیشنل ٹی وی پہ کہا، جلسے میں کہا کہ 16 قتل تو مجھے پتہ ہے جو رانا سنولا نے کرائے ہیں۔ اب وہ بھی نون لیگ ہے، نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اور کہہ رہا ہے، یہ چودھری شیر علی نے جو ہے نا وہ کہا تھا۔ تو بہرحال بشرا بی بی نے کنسرن شو کیا ہے اور انہوں نے 3 بندوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جو حفاظت کا انتظام ہے اس کو دیکھیں، اس کو فول پروف بنائیں، کیونکہ پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بھی اگر اس قسم کا واقعہ ہوا تو پھر چیزیں کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس موقع پر کسی بھی قسم کی حماقت یا کسی بھی قسم کی چول وہ خدا نخواستہ ملک کو جو ہے وہ بڑے بحران سے دوچار کر سکتی ہے۔ رانا سنولے جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ جیب کترے، یہ چور چکے، یہ خوش آمدیں کرنے والے، ابھی دیکھا نہیں ہے کہ ایک غیر معروف شخص نے کس طرح جو ہے نا ناک رگڑوائی ہے فیصل آباد میں اپنے گھر میں۔ تو ان لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ فسادی لوگ ہیں اور یہ ان کا کام فساد فی الارض ہے، فساد پھیلانا، اور تو ان کا کوئی کام ہے نہیں۔ اس کے بعد ایک انتہائی جو ہے یہ وہ جرنیلوں والی بات، تمغوں والی، اور اس بات کو آپ نے ملا کے سننا ہے۔ اسرائیل کے ایک جرنیل ہیں، جنرل عامر یا عامر بھی پڑھا جا رہا ہے، بہرحال انہوں نے جو ہے وہ امریکہ میں انکشاف کیا ہے کمیٹی کے سامنے۔ اب ایک اسرائیلی جو ہے وہ جرنیل وہ انکشاف کر رہا ہے کہ ہم نے جی پالیسی کے تحت فلسطین کی جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو قتل کر دیا۔ یہ ایک پالیسی کے طور پہ ہم نے غزہ میں کیا، فلسطین میں کیا۔ ذرا اوپر والا بھی دیکھ لیں کہ خدا کے لیے مجھے تمغوں والا نہیں، کوئی ایسا جرنیل دے دیں جو جنگ جیت سکے۔ تو پھر یہاں پہ وہ قدرتی طور پہ یاد آتے ہیں نا محمد بن قاسم یا طارق بن زیاد یا موسیٰ بن نصیر یا خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ بڑے اسامہ بن زید، بڑے جو ہے نا وہ لوگ تھے، مسنا بن حارثہ، یعنی جو پریڈ تو 23 مارچ کی نہیں کرتے تھے، سیدھا چل، پٹھا چل، الٹا چل، ٹنگا آسمان نہیں کر کے چل، تو وہ سلوٹ اور یہ والا اس طرح، یہ والا تو وہ یہ تو ان کو نہیں آتا تھا، نہ ان کی یونیفارمیں تھیں، نہ یہاں سے لے کر یہاں تک میڈل اور یہاں سے لے کر ڈھڈ تک میڈل، یہ بھی ان کے نہیں تھے، سیدھی سادھی پگڑیاں تھیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جنگی لحاظ سے انہوں نے انہی اسرائیلیوں کے ساتھ ایوبی نے کیا کیا، اور اس وقت یہ کہاں تھے؟ اب ظاہر ہے غزہ والے لاوارث ہو گئے ہیں، فلسطین والے لاوارث ہو گئے ہیں، وہ ہماری طرف دیکھنا یا سعودیہ کی طرف دیکھنا یا کوئی بڑی فوجوں کی طرف دیکھنا وہ چھوڑ دیں۔ یہاں اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر انتظام ایک مظاہرہ ہوا ہے اور وہاں پہ مظاہرین پہ مظاہرہ تھا اسرائیل کے خلاف، مظاہرہ تھا فلسطین کے حق میں، ان مظاہرین پہ پانی پھینکا گیا ہے اور سینیٹر مشتاق احمد جو جماعت اسلامی کے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، اور سینیٹر مشتاق سے شناختی کارڈ بھی مانگا گیا ہے کہ جی ایک سینیٹر سے کہ آپ ہمیں شناختی کارڈ دکھائیں۔ تو سینیٹر مشتاق نے کہا ہے کہ آپ لوگ بدتمیزی نہ کریں، آپ لوگوں نے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں۔ یہ صورتحال ہے یہاں پہ۔ ادھر جنرل عامر کہہ رہے ہیں
کمیٹی میں کہ فلسطینی عورتوں کی جو ہے نا وہ آبرو ریزی کر کے ان کو قتل کرنا، یہ پالیسی تھی، پالیسی ہے، یہ نہیں کہ اب ہم نے ختم کر دی ہے۔ اور یہ بہرحال ہر کسی نے جو جس پہ جتنی ذمہ داری ہے، یہاں تو ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ پروٹوکول انجوائے کرنا، یہاں پہ ذمہ داری کا مطلب ہے ٹی اے ڈی اے، یہاں ذمہ داری کا مطلب ہے رقبے، ایکڑ، اتنے مربع مل گئے، یہ تو بہرحال کبھی تو عدالت لگے گی۔ اور میں اسی بات پہ یعنی جب بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہوں نا تو پھر جو ہے نا میں اسی بات پہ خوش ہو جاتا ہوں، مسکرا پڑتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ایک دن عدالت لگے گی اور میں ایک ایک بندے کا چیخ چیخ کر اپنے مولا کو بتاؤں گا کہ اس کو بھی پکڑیں، اس کو بھی پکڑیں، اس کو بھی پکڑیں۔ ان کو بے شک یاد نہ ہو، بہرحال وہ عدالت لگے گی۔ اور جنرل عامر نے جو کیا ہے، بڑے کھلے دل کے ساتھ جو اعتراف کیا ہے، تو وہ ایک زناٹے دار تمانچہ ہے ان مسلمان حکمرانوں کے گگروں پر، ان مسلمان حکمرانوں کے جو ہے نا وہ لہنگوں پر، اور ان مسلمان حکمرانوں کے وہ ویسپے والے ٹیروں پر، وہ جو پہن کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہلواتے ہیں۔ تو یہ اسرائیلی جنرل نے انکشاف کیا ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ حکومت کسی نہ کسی جو ہے وہ طریقے سے 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس 2/3 اکثریت کا جو مطلب ہے وہ ہے اپنے مطلب کے لوگوں کو ایکسٹینشن دینا، جن کے ساتھ وہ کمفرٹ فیل کر رہے ہیں کہ جی یہ بس ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہیں گے، جس طرح ہم جو ہے نا وہ کریں گے تو آگے سے اوکے ہوگا۔ تو ان لوگوں کی، اور اس میں سب سے جو اہم ایکسٹینشن ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ بڑے اہل علم، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے روزہ دار، اور اسلام سے آدھا انچ ادھر نہیں ہٹتے، اور انہی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش کیا، انہی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے بلہ چھینا، انہی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، انہی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے جو ہے وہ آر اوز اور ڈی آر اوز لگائے کہ یہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا بیڑا گرک کریں گے۔ چونکہ وہ اتنی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور اپنا الو جو ہے وہ سیدھا کروایا جائے۔ عمران ریاض کہہ رہے تھے کہ کسی پرانے صحافی کے ساتھ اگر 20 منٹ بھی کسی کو روکا گیا تو قاضی صاحب فوراً پوچھتے ہیں یہ کس کا دور تھا، تو آگے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کا دور تھا، تو پھر قاضی صاحب بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جس طرح افطاری کے بعد بندہ روح افزا کا گلاس پی لیتا ہے نا، اس طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، پی ڈی ایم نے جو کچھ کیا، نگرانوں نے جو کچھ کیا، اس پہ جو ہے نا وہ قاضی صاحب کی یہ سائڈ بند ہے۔ وہ پہلے دور میں کیسٹیں ہوتی تھی نا، ایک سائڈ پہ گانے سنے پھر دوسری سائڈ لگا کے گانے سنے، تو قاضی صاحب کی یہ سائڈ بند ہے۔ اگر عمران خان کے دور کا کوئی کیس نکل آئے، آ جائے، تو اس پہ ان کو بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے۔ تو حکومت چاہ رہی ہے کہ جی 2/3 اکثریت حاصل کر کے قاضی صاحب کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، اور ان کی ایکسٹینشن قیامت سے جو ہے وہ 3 دن پہلے تک، یعنی قیامت میں 3 دن رہتے ہوں تب تک قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے دیتی ہے نہیں، کیونکہ اکثر یہ کچھ کرساں وہ عمران خان نے متھے لائیا سی کہ اصل عمران کیتا یہ حکومت نہیں کیتا، یہ اصل عمران کیتا۔ بہرحال جس طرح میں نے پہلے کہا، حشر لگے گا، قاضی فائز عیسیٰ وہاں پہ چیف جسٹس نہیں ہوگا کہ وہاں گئے کہ اتھے میں چیف جسٹس بن کے کھڑپینچیاں کرساں تے دھمکیاں دے سا لوگوں کو، توہین عدالت نہیں آ، حالانکہ انہوں نے عدالت نہیں توہین، وہ توہین نہیں توہین ہے کہ بندہ انہوں نے عدالت نہیں توہین کرے، انہوں نے کوٹھے نہیں، یہ سفید کوٹھے، کالے کوٹھے۔ حامد خان صاحب نے کہا ہے، میں حامد خان صاحب کو پہلے دن سے میرے ناپسندیدہ ہیں، اور جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے، وکلا برداشت نہیں کریں گے
قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے نا وہ ایکسٹینشن کو۔ بہرحال حامد خان صاحب سے درخواست یہ کرنی تھی کہ وکلا بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں 2 سال سے، وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن مال لگا ہوا ہے وکلا کو اوپر سے اترے ہیں۔ وکلا کالا کوٹ پہنتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مال لگا ہوا ہے وکلا کو، ہر جگہ ہر طرف سے مال لگتا ہے۔ آدم نذیر تارڑ، احسن بون، پاکستان بار کونسل، شہباز شریف کی سکیمیں، وکلا چر کے بھی نہیں ہیں، چوں بھی نہیں کی وکلا نے۔ پورے ملک میں کیا ہوتا رہا ہے؟ وہ کوئی سلمان اکرم راجہ بیچارہ اور شعیب شاہین، وہ خود چونکہ الیکشن لڑے ہیں، باقی وکلا یخ ہیں، ٹیٹ فیٹ ہیں، ان کو ٹائم پہ افطاری، ٹائم پہ سحری، ٹائم پہ کیش اور نئے نوٹ وہ ان کو مل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں اگر فائز عیسیٰ کو دے دی گئی ایکسٹینشن تو وکلا کیا کھیڑ لیتے ہیں، ہم بھی ادھر ہیں اور وکلا بھی ادھر ہیں۔ اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈوڑنی توفیق عطا فرماوے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔